की लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 15 जनवरी है, यकम जमादी सानी है और जुमे का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सत्ते में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर व आफियत से होंगे। और चूँकि जमादी सानी का चाँद हो चुका है और अय्याम शहादत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारा आज का प्रोग्राम भी शहज़ादी की शहादत पे ही मखसूसी है, उसी के ऊपर गुफ्तगू होगी। तो खुसूसन इमाम ज़माना रूही अरमान अल-फ़िदा की बारगाह में इन अय्याम की ताज़ियत पेश करेंगे। और जिस जैसे कि हमने कहा कि पूरे अय्याम में हमने मुख्तलिफ जहतों के साथ जो है वो कोशिश की है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमियत को ज़्यादा से ज़्यादा अयां किया जाए, आपकी क़द्र व मंज़िलत को क्या कुछ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने क्या कुछ आपके लिए फ़रमाया, क्या कुछ मुहद्दिसीन ने, मौरख़ीन ने क़लमबंद किया, उन तमाम ही जहतों के साथ पूरी कोशिश करते रहे कि अपने प्रोग्राम में रहते हुए आपकी खिदमत में उन तमाम मारूज़ात को अर्ज़ किया जाए। आज ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी और मुख्तलिफ और जहतों से बात करेंगे, जिस तरह से शहज़ादी का मुक़ाम दरनिगाहे परवरदिगार क्या है, दरनिगाहे मलाइका क्या है, दरनिगाहे अइम्मा क्या है, दरनिगाहे पैगंबर क्या है, और मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने और मौरख़ीन ने क्या कुछ अपनी किताबों में लिखा, तमाम मिल्लत इस्लामिया की कुतुब का निचोड़ पेश करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजफ़ अशरफ से आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास अल नजफ़ी साहब। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अलैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, तमाम उलमाए किराम, मोमिनीन किराम की खिदमत में ताज़ियत मसाइब मज़लूमियत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जज़ाकल्लाह। थोड़ी-सी तमीदी गुफ्तगू क़िबला हो जाए और फिर उसके बाद जो है वो और हम कोशिश करेंगे कि जो भी मिल्लत इस्लामिया की किताबें हैं, जहाँ तक अमूमन आम इंसान की रसाई नहीं होती, हालाँकि नेट के ऊपर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, उस तरफ मुतवज्जो करने की ज़रूरत है, ताकि अब वक़्त बदल चुका और जो रेफ़रेंसेस पेश किए जाते हैं, वो इतने पुराने और कदीमी बाज़ रेफ़रेंसेस होते हैं, बाज़ उसमें नए होते हैं, मगर बहुत सारी उन कुतुब से ज़्यादातर हमारी कोशिश ये होती है कि उन कुतुब को पेश किया जाए जो आपकी दस्तरस में आ सकती हैं, जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आप जाकर जो है वो ब्राउज़िंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जो रेफ़रेंसेस आपकी खिदमत आलिया में पेश किए जा रहे हैं, वो ज़ईफ़ नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी नाक़ाबिल इनकार हकीकत है कि जो आप देखकर दंग रह जाएँगे, जो कि एक सदियों से उसके ऊपर पर्दा डाला गया और आपको सही हक़ाइक़ जो है वो जानने नहीं दिया गया। क़िबला मुक़ाम व मंज़िलत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दर निगाहे क़ुदरत परवरदिगार की निगाह में आपकी क़द्र व मंज़िलत क्या है? इसमें थोड़ी-सी रोशनी डाल दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगरचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पाँच तन पाक के हवाले से, 12 अइम्मा के हवाले से, और चूँकि हमारा आज का प्रोग्राम जो है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है, तो इनकी शान में बहुत सारी आयात आई हैं। अहले सुन्नत की तफासिर भी इस चीज़ को बयान करती हैं और तशय्युओं की तफासिर में भी बहुत सारी आयात का जिक्र जनाब सैयदा के हवाले से हुआ है। अगरचे पाँच तन पाक का जिक्र गालिबन बहुत सारे मकामात पे इकट्ठा हुआ है, लेकिन बाज़ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ जनाब सैयदा का बिलखुसूस जिक्र हुआ है, जैसे सूरह कौसर है, जनाब सैयदा की शान में आई, इन्ना अतैना कल कौसर। इसी तरह जो है, जो अगर हम देखें तो आयत मुबाहला जो है पाँच तन पाक की शान में है, तो जनाब ज़हरा भी उसमें शामिल है। सूरह दहर जब रोटियां दी, यतीम मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाया, युतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। तो ये इसमें भी जनाब सैयदा की शान बयान हुई। आयत तकबीर में भी मरकज़ हैं इफ़्फ़त व तहारत व अपना इस्मत का जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। तो इन आयात की तो एक लंबी फहरिस्त और बहस है
لیکن میں چند ایک احادیث بھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان میں جو اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کا مقام ہے اس کو بیان کر رہی ہیں۔ انہی احادیث میں ایک مشہور و معروف حدیث ہے جو طرفین کے مصادر میں ملتی ہے، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک و یرضى لرضاک۔ بعض روایات میں اس طرح کے جملے ہیں کہ اے فاطمہ، اللہ آپ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ غضبناک ہو اور جائے بعض صحیح۔ روایات میں جملے کچھ اور ہیں، ان اللہ یرضى لرضاها و یغضب لغضبها۔ اور بعض روایات میں من آذاها فقد آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی مجھے بھی اذیت ہوگی اور اللہ کو بھی اذیت ہوگی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اس بات سے جو ہے وہ کشف کر رہی ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ میزان ہیں کہ ان کی رضا سے خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ان کے غضبناک ہونے سے جس پہ یہ غضبناک خدا ہوتے ہیں غضبناک، اللہ سبحان اللہ۔ غضبناک ہو جاتا ہے۔ لہذا خدا نے اپنی بارگاہ میں پانچ پاک میں جناب سیدہ کو میزان رضا اور میزان غضب بنا دیا ہے، یعنی معیار اور سکیل یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو پہلے وہ فاطمہ کو راضی کرے، اسی طرح اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے تو پھر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ناراضگی سے اسے بچنا ہوگا۔ تو یہ مقام ہے جناب سیدہ کا جو اللہ سبحان کی اللہ۔ بارگاہ میں ہے۔ اس مختصر سے پروگرام میں جو ہے اگر انہی احادیث جو طرفین کتابوں میں اور ان آیات پہ انسان غور کرے جو طرفین کے مفسرین نے بی بی کی شان میں بیان کی ہیں، تو اہل حق جو ہے وہ حق تک پہنچ سکتے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں وہ اس بات کو درک کر سکتے ہیں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا اگر اتنا سلام اللہ علیہ مقام ہے وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی رضا کو تلاش کرنا ہے، وہ کس چیز سے راضی ہیں اور کس چیز سے ناراض ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اسی چیز کو در نگاہ ملائکہ دیکھا جائے، جو شہزادی کا قدر و منزلت ہے وہ ملائکہ کی نگاہ میں تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو ہو جائے، کیونکہ پروگرام یقیناً محدود ہوتا ہے اور یہ چیپٹر ایسے ہیں کہ اس کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ اس میں کسی ایک نقطے کے اوپر کئی ایک پروگرام کیے جا سکتے ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے سرسری ایک نگاہ ایک لوگوں کے تفکر کے لیے، ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے، تاکہ وہ اس طرف متوجہ ہوں۔ صرف ایک سرسری سی اس کے اوپر اگر گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں تو۔ جی، ملائکہ کا جو کلام ہے، جو گفتگو ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ ملائکہ نے کہا ہے مریم اللہ نے آپ کو چنا اور پاکیزہ کیا اور عالمین کی مستورات سے آپ کو چنا گیا۔ تو یہ کلام میں ملائکہ اور یقیناً ملائکہ کی نگاہ میں جناب مریم کا مقام تھا۔ اسی طرح روایت میں ملتا ہے کہ ہر نماز کے وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس 70,000 فرشتے آ کے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے تھے۔ تو ملائکہ جو ہیں ان کے نگاہ میں جناب سیدہ کا بہت زیادہ مقام ہے، بلکہ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو ظلمات سے مبتلا کیا اور ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا چھا گیا تو ملائکہ نے عرض کی پروردگار ہماری اس مشکل کو حل کیجیے۔ تو روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جبریل سے فرمایا خذ من نور فاطمہ، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور سے کچھ حصہ لے لو، وضعہ فی قندیل، ایک قندیل میں رکھ دیجئے اور پھر اسے عرش کے اوپر اس قندیل کو لٹکا دیں۔ جب ایسا ہوا تو روایت کہتی ہے کہ اشرقت الارض والسماوات سب، کہ یہ زمین بھی اور سات آسمان بھی جناب سیدہ کے نور سے جگمگا اٹھے۔ تو یہ جو ریزن بیان کی گئی اس روایت میں کہ ملائکہ کی مشکل کشائی ہوئی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کے صدقے میں، تو شاید اسی ریزن کی وجہ سے جب اللہ نے آیت تطہیر کو اتارا اور چادر کے نیچے یہ پانچن پاک جمع تھے، تو ملائکہ نے جب یہ سوال کیا من تحت الکساء، کہ
چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں؟ کون؟ تو اللہ نے جو انٹروڈکشن کروایا، جو تعارف کروایا، وہ جناب سیدہ کی ذات سے کروایا، ہم ذات فاطمہ سے تو کروایا، ابوہا و بالہا و بنوہا، بنوہا، کہ یہ واہ، جناب فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، یعنی مرکز جو قرار دیا اللہ نے جناب فاطمہ کو، اور یہ عام ہماری سلام اللہ سوسائٹی صلی میں اللہ بھی ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن اس ہستی سے کروایا جاتا ہے کہ جس ہستی کا زیادہ تعارف ہو، جس کو انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے، چونکہ جو جناب مرکز ہو. فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور کے صدقے میں ملائکہ کی مشکل کشائی ہوئی، وہ ظلمات، وہ اندھیرے صحیح. اچھا، وہ چھٹ گئے تھے، اس وجہ سے شاید اللہ نے اس مقام پہ یہ بھی ایک ریزن بیان کی جاتی ہے کہ بیوی کو مرکز قرار دیا، ملائکہ کی مرکز بارگاہ قرار میں دیا. زیادہ تھوڑی سی تعارف. سبحان اللہ. قبلہ تھوڑی سی آپ کی آواز میں جو ہے نا شور آ رہا ہے، چیٹرنگ آ رہی ہے، تھوڑا سا اس کو اگر آپ ہینڈ فری کو فکس کر دیں. نہیں، جہاں سے آپ جی نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے پورٹ میں، اس کو دوبارہ نکال کے فکس کر دیں. تھوڑی سی آواز اس میں صاف ہو جائے گی. اس میں شور آ رہا ہے، چیٹرنگ آ رہی ہے. جی جی تو جی. میں اس مقام پہ عرض کر رہا تھا کہ ملائکہ ٹھیک. جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نہ صرف عظمت پہ سلام کرتے تھے ہر نماز میں اور درود پڑھتے تھے، اور جیسا کہ درود میں بھی شامل ہیں جناب سیدہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس کے تسلیم میننگ یہ ہیں صلی اللہ کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا صلی جو اللہ علیہ روایت کی وسلم. روشنی میں رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر دو بریدہ درود نہ بھیجیں، بلکہ وہ درود بھیجیں جو میرے ساتھ ساتھ میری آل کے اوپر بھی ہو. تو جناب فاطمہ پہ بالکل. جیسے اللہ درود بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور اسی طرح مومنین کو بھی حکم ہے. تو ملائکہ کی نگاہ میں بھی درود کے ذریعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقام و منزلت جناب زہرا سلام اللہ علیہ جس طرح آپ نے درنگاہ پروردگار کے اندر بیان فرمائی، درنگاہ ملائکہ بیان فرمایا، تھوڑا سا درنگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام، کیونکہ تمام ہی ائمہ اپنے اپنے وقت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بہت ہی خصوصی جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور ان کی زندگانی کے بارے میں غور و فکر کرنے کا حکم ہمیں متعدد جگہ پہ بھی ملتا ہے. تو درنگاہ ائمہ علیہ السلام کیا فرمائیں گے آپ؟ جی اس مقام پہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا آپ کے لاسٹ کوشچن میں تھوڑا سا مزید آنسر، کیونکہ ملائکہ کے بہت ساری شکلوں میں بہت سارے فیسز اور بہت سارے روپ جو ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان کی ڈیفینیشن میں ذکر ہوا ہے. لیکن جناب سیدہ کے جب دروازے پہ ملائکہ آتے تھے تو وہ اپنا وہ سٹیٹس، وہ مقام ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم فلاں فرشتہ ہیں، ہمارا یہ مقام ہے، بلکہ کبھی درزی بن کے آتے تھے، اور کبھی وہ مسکین یتیم اسیر یعنی قیدی بن کے آ جاتے تھے اور آ کے سوال کرتے تھے. اور اگر آنا بھی ہوتا تھا گھر میں، کبھی چکی چلانے کے لیے، کبھی حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے، اور کبھی دوسرے امور کو انجام دینے کے لیے، یا چادر کے نیچے آنے کے لیے جو حدیث کے حساب ملتا ہے، تو پھر اجازت مانگتے تھے. اَتَأْذُنُ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ سَادِرًا، کہ اے اللہ کے رسول آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی چادر کے نیچے آؤں؟ تو یہ اجازت لے کے آتے تھے. لیکن جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں جو قرآن میں ملتا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک بشر کامل کی شکل میں جب آ گئے جناب جبرائیل، تو اس وقت جناب مریم نے کہا کہ میں آپ سے اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. تو اس کا اللہ معنی یہ ہے کہ بغیر اجازت کے آ گئے تھے. اللہ کی اجازت تھی لیکن جناب مریم سے اجازت نہیں لی. تو یہ ملائکہ کی نگاہ میں ایک خاص مقام تھا جناب سیدہ کا. آپ کا اگلا کوشچن کہ ائمہ علیہ السلام کی نگاہ عالم میں علیہ مقام السلام. زہرا سلام اللہ علیہا کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو امام الائمہ ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کا اللہ علیہ مشہور و وسلم. معروف فرمان مبارک، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ ٹکڑا سے ہے. ہے، میرا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا فقد آذانی، یا بعض روایت میں ما آذاہا
فقد یوزینی کہ جو کچھ فاطمہ کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے بھی اذیت دیتا ہے، یا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت تو دی۔ مجھے اذیت دی، تو صحیح۔ یہ مشہور و معروف فرمان جو طرفین کے مصادر میں ملتا ہے، اس سے مقام فاطمہ سلام اللہ علیہا ظاہر ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ ایک تو وہ صفات، وہ کمالات اللہ کے جو خاص ہیں، جیسے نبوت رسول اسلام کے ساتھ خاص ہے، یا اور کچھ مقامات جو ہیں جو رسول اسلام کے ساتھ خاص ہیں۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو جو فضائل و کمالات اللہ نے رسول اسلام کو عطا کیے تھے وہ جناب سبحان اللہ، فاطمہ سبحان سلام اللہ علیہا کو بھی حاصل تھے۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ ٹکڑا ہے رسالت کا اور رسول اسلام کا ٹکڑا ہے، تو باقی جو اللہ پارٹس اکبر، میں ہائے، ان کی جتنے بھی کمالات ہیں، جو جو کمالات ان کے باقی پارٹس میں ہیں وہ اس حصے میں بھی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کے بھی پارٹس کریں، ایک پارٹ کی کچھ اور کوالٹیز ہوں اور دوسرے حصوں کی کچھ اور کوالٹیز ہوں۔ تو اس حدیث میں جناب سید کی وہ عظمت اور وہ کمال، جس طرح سید الرسل تمام مخلوقات سے افضل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جناب سیدہ بھی مولا علی کے علاوہ اور رسول اسلام کے علاوہ اس حدیث سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کائنات کی تمام مخلوقات سے افضل ہے، اور یہ فضیلت اللہ نے عطا کی ہے۔ اور دوسرا نقطہ اسی حدیث سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ کو اذیت دی جائے گی، ورنہ بار بار مختلف مقامات پر رسول اسلام ورنہ اس کی کیوں اذیت تاکید نہ کر فاطمہ دیں، کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں؟ تاکید کر دیں۔ جی، اور تاکید فرما رہے امت کو کہ ان کو اذیت نہ دی جائے اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو۔ لہذا آج بھی امت اگر وحدت کی طرف آنا چاہتی ہے، حقیقت کو پہچاننا چاہتی ہے، 72 فرقوں میں کون ناجی فرقہ ہے، جیسے مشہور و معروف حدیث مبارک ہے، تو وہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھے، ان سے حقیقت کو پہچانے تو حق تک پہنچ سکتی ہے۔ اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کا مشہور و علیہ معروف السلام، فرمان صلی اللہ مبارک ہے، صلی نحن اللہ حجج اللہ علی الخلق، کہ مخلوق کے علیہ اوپر اللہ نے حجت ہمیں قرار دی ہے، ہم اللہ کی حجت ہیں۔ یعنی روز قیامت خدا مخلوق سے سوال کرے گا کہ جب ان ہستیوں کو میں نے تمہارے اوپر حجت قرار دیا ہے، یعنی ان کی سیرت پہ کیوں نہیں چلے، ان سے دین کیوں نہیں لیا، ان کے عقیدے کو کیوں نہیں اپنایا، لہذا یہ حجت ہے۔ روز قیامت خدا ان کے ذریعے سے تمام مخلوق کے اوپر حجت تمام کرے گا، اور کسی کو عذر نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی سامنے سیرت نہیں تھی، کوئی عملی نمونہ نہیں تھا۔ اور امام مہدی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، وسلم۔ لی فی ابنت رسول اللہ اسوتن، امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی سیرت میں میرے لیے ایک نمونہ ہے۔ گویا امام زمانہ علیہ السلام بہت ساری چیزیں یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک تو جیسے رسول اسلام ایک عملی نمونہ ہے پوری کائنات کے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اسلام کی زندگی میں تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ایک تو قرآن نے بھی بات کی، اور چونکہ یہ رسول کا ٹکڑا ہے، رسول جناب سیدہ کی سیرت میں بھی، جوز ان ہے، کی تمام معارف میں ہم سب کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ جب امام زمانہ کے لیے جناب سیدہ صلی کی اللہ۔ سیرت اور ان کی معرفت اور ان کا تمام کردار ایک نمونہ ہے، تو ہم کے لیے تو میں بابل اولا یہ نمونہ ہونا چاہیے تمام مخلوقات اچھا، کے لیے، جناب تمام زہرا لوگوں سلام کے اللہ لیے۔ علیہ پہ جو ظلم ہوا اس سے مہندویت کا کیا ربط ہے؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی اس کے اوپر گفتگو کی تھی کہ اس میں خاص ربط جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، جو ہمارے علماء متاخرین ہیں اور جو جدید علماء ہیں وہ اس کے اندر ایک ربط بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ بڑا آپ نے سوٹیبل کوشچن، سوٹیبل پوائنٹ پہ لے کے آئے ہیں آپ۔ بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ مولا کے امام مہدی علیہ السلام کے فرمان میں وہ سیکرٹ پوائنٹ کیا ہے، کیوں آپ نے یہ تشبیہ دی کہ مجھے جناب زہرا کی سیرت میں میرے لیے نمونہ ہے، یعنی جناب زہرا کی جو مظلومیت ہے، جیسے انہوں نے جہاد کیا، جیسے انہوں نے صبر کیا، جیسے وہ گھر گھر گئیں، جیسے انہوں نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے جہاد کیا حق کے لیے اور حق کے دفاع کے لیے، اور آئندہ نسلوں تک حق کو پہنچانے کے لیے، اصلی دین کی بقا کے لیے، اس مختصر پیریڈ میں جو ان کی جہد ہے، جو ان کی کوشش ہے، جو ان کے اوپر مصائب ہے، اس کو برداشت تحمل کیا، یہ ساری چیزیں امام زمانہ فرما رہے ہیں۔ میرے لیے بھی یہ عملی نمونہ ہے کہ میں بھی تقریباً 1200 سال سے جو پردہ غیب میں مصائب برداشت کر رہا ہوں، جو امت متوجہ نہیں ہو رہی، میری قدردانی نہیں کر رہی، میری معرفت حاصل نہیں کر رہی، میں رسول کا بیٹا ہوں، ابنانا و ابناکم نص قرآن سے،
یہ چیز ثابت ہے جب رسول کا میں بیٹا ہوں تو اس بیٹے کی قدر کیوں نہیں ہو رہی، اس بیٹے سے دین کی معرفت کیوں نہیں لی جا رہی، اس بیٹے کو پہچانا کیوں نہیں جا رہا، اس بیٹے کی امامت کا اقرار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ ساری مظلومیتیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو 1200 سال سے صلی جس اللہ کو وہ جھیل رہے ہیں اور تحمل اور برداشت کر رہے ہیں، یہ جناب سیدہ کی سیرت سے اور عملی نمونہ جو ان کی زندگی میں ہے، امام فرما رہے ہیں میرے لیے۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رابط یہ ہے کہ جس طرح جناب سیدہ نے اپنے اس جہاد لسانی سے اور اپنے اس عمل سے حق کو روشناس کرایا اور حق کا بول بالا کیا، اور آج تک ہے اور قیامت تک بی بی کی اس سیرت سے حق کا بول بالا ہوتا رہے گا، اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام بھی حق کا بول بالا کریں گے اور پوری دنیا میں اس دین مبین، دین حق کا پرچار کریں گے۔ یہ ربط ہے جناب سیدہ کی سیرت میں اور امام زمانہ علیہ سبحان السلام اللہ کی صلی سیرت اللہ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں، اور اس وقت ہم نے جو ہے وہ مقام و منزلت جناب زہرا سلام اللہ علیہ در نگاہ ائمہ معصومین السلام، در نگاہ ملائکہ، در نگاہ پروردگار، اس کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا بیان کیا، کیونکہ وقت کی تنگی کو بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں ہمارے پاس 2-3 منٹ میں ہمیں قبلہ ایک مختصر سی بریک پہ بھی جانا ہوگا۔ اب تھوڑا سا وہ ذکر شروع کرتے ہیں جو مسلمانوں کی کتابیں ہیں جو کہ مختلف مکتب اور مشرق کی ہیں، جہاں ان سب کا ایک نچوڑ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا جائے۔ ابن ابی الحدید کی رائے مظلومیت جناب زہرا پہ کیا ہے، کیا لکھا انہوں نے؟ ابن ابی حدید معتزلی اہل سنت کا معروف عالم دین ہے، جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اس میں 14 نمبر والیوم میں پیج 193 پہ ایک روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور روایت جو ہے وہ قصہ خروج زینب کے مدینے سے زینب اپنا وہ چلی ہیں ظاہراً مکے کی طرف۔ یہ وہ لے پالک بیٹی کی بات ہو رہی ہے اس مقام پہ، جو رسول اسلام نے اور جناب خدیجہ نے جن کو پالا تھا، اور وہ جناب زینب جب مدینے کی طرف آ رہی تھی، مکے سے مدینے کی طرف آ رہی تھی، ظاہراً یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس وقت کفار نے پیچھے سے آ کے ان کو تلاش کیا، اور حبار ابن اسود جو ہے یہ اس نے آ کے ڈرایا جناب زینب جو لے پالک بیٹی تھی، فروعها وقانت حاملا فطرحت ما فی بطنها، تو جو ان کے بچہ ان کے بطن مبارک میں تھا، اس حبار کے ڈرانے سے وہ بچہ ساقط ہو گیا۔ فلذالک اباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم فتح مکہ دم حبار، وہ حبار جس نے ڈرایا دھمکایا تھا، جس کی وجہ سے بچہ ساقط ہوا تھا، تو رسول اسلام نے فتح مکہ پہ حالانکہ عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن حبار اس جرم کو معاف نہیں کیا، اور فرمایا کہ یہ اس بندے کا خون معاف ہے، جو اس کو قتل کرے گا وہ اس سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ ابن حدید کہتا ہے یہی روایت میں نے نقیب ابو جعفر جو ظاہراً اس کا استاد ہے اس کے اوپر پڑھی، اس کو سنائی۔ فقال اذا کان رسول اللہ اباہ دم حبار، اگر رسول اسلام جیسے کہ روایت میں حبار کے دم کو اور اس کے خون کو مباح قرار دے دیا ہے اور واجب القتل قرار دے دیا، کیونکہ اس نے زینب جو رسول کی لپالک بیٹی کو ڈرایا تھا اور وہ بچہ اس کا ساقط ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ عالم دین جو ابن حدید کے بھی ظاہراً استاد ہے، وہ کہتے ہیں لو کان حیا لابہ دم من روا فاطمہ حتی القت دابتنہا، کہ اگر رسول اسلام زندہ ہوتے تو جو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا بچہ ساقط ہوا تھا، شہید ہوا تھا، اس ساقط کرنے والے اور ڈرانے والے کا خون بھی جو ہے وہ مباح ہو جاتا اور اس کو واجب القتل قرار دے دیتے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ روکتے ہیں، اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سنیں گے آپ سے، کیونکہ ایک مختصر سی بریک پہ جانا ہے ہم کو۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک پہ جا رہے ہیں، اور بریک سے